बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर JTR पॉडकास्ट। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम हाज़िर खिदमत है। आज जो हमारा पॉडकास्ट का मौजू है वो कुरान मजीद है और ख़ास तौर पर उसको हिफ्ज़ करने के हवाले से हम इंशाअल्लाह एक इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट हम करेंगे। हिफ्ज़ कुरान के बहुत सारे मराहिल होते हैं, उसके बहुत सारे तकाज़े होते हैं कुरान को हिफ्ज़ करने के, और हिफ्ज़ से मुताल्लिक़ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं। और आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने इस पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ़ सवालात को लेकर आएँ और फिर उनके ऊपर थोड़ी सी बातचीत भी हो और उनका जवाब भी लिया जाए। आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उनका काम देखकर, उनके इदारे का काम देखकर, कि वो ख़ास तौर पर एक किसी भी मदरसे के पढ़े हुए सिर्फ़ वो एक कारी साहब नहीं हैं, बल्कि वो दूसरी जो कंटेम्प्रेरी साइड है उसमें भी बड़ी अच्छी तालीम रखते हैं। असरी तालीम में भी माशाल्लाह से उन्होंने अच्छी खासी जो वो मेहनत की है, तो वो दीनी और दुनियावी तालीम का हसीन इम्तज़ाज जिसे कहा जाता है, वो अल्लाह ताला ने उनको नसीब किया है। मेरी मुराद जनाब कारी इरफान साहब हैं, जो कि जामिअत तुर्शीद के ताफ़ीज़ुल कुरान के वो डायरेक्टर हैं और बड़े अरसे से बड़ी अच्छी और नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कारी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ ले आए। अच्छा, बहुत सारे सवालात हैं, उसमें से सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में है वो यही है कि हिफ्ज़ कुरान की ख़ास तौर पर अहमियत और ज़रूरत, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि क्या उसकी अहमियत है, क्या फजीलत है, क्या आज के मुआशरे में वो ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, उसके ऊपर बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका इनायत फ़रमाया। जज़ाकल्लाह। और उसके बाद मुख्तसर तारफ़ करवा देता हूँ। 2013 से शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान जामिअत तुर्शीद में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। बुनियादी तौर पर मेरी फ़राग़त जामिया दारुल कराची से है। क़राते सबा आशरा अल्हम्दुलिल्लाह जामिया दारुल कराची से मैंने पढ़ी। उसके बाद MBA फ़ाइनेंस कराची यूनिवर्सिटी से किया, B.Ed कराची यूनिवर्सिटी से किया, और मेरा MPhil इक़रा यूनिवर्सिटी से है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से ताहाल खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कुरान करीम की अहमियत और ज़रूरत, दुरुस्त बात यह है कि कुरान करीम की अल्लाह ताला कुरान करीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और हिफ्ज़ कुरान एक बहुत ज़बरदस्त, ख़ूबसूरत और मोहतम बेशान खिदमत है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बिलाशुबा हमने ने कुरान करीम नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो हिफ्ज़ कुरान बुनियादी तौर पे इस उम्मत के बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने कि सीनों में कुरान करीम को महफूज कर दिए, और हिफ्ज़ कुरान की एक बहुत बड़ा एक ज़रिया है, और हिफाजत कुरान का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। उसके अलावा जो हाफिज़ है और उसके वालिदैन और उसके आइज़ा क़रीबा के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इनामात बयान फरमाए हैं। जैसे हदीस शरीफ में आता है कि मन क़रा अल कुरान व आमिल बिमा फ़ीही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स लौ कानत फ़ीकुम फ़मा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी आमिल बिहाज़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहना दिए जाएंगे कि जिसकी रोशनी इस सूरज की रोशनी से बहुत ज़्यादा होगी। और उस शख्स के बारे में क्या गुमान कि जो उस पर अमल करेगा, कि अल्लाह ताला ने उसके वालिदैन के लिए इतना बड़ा एक यानी इनाम रखा है। और जो उस पर अमल करेगा, उस हफ्ज़ कुरान के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलिका इंद आख़िरि आयतिन तक़रऊहा, कि साहिब कुरान से अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पढ़ता जा और जन्नत के मनाजिल पे चढ़ता जा, और ठहर ठहर के पढ़ता जा, जिस तरीके से दुनिया में भी तो पढ़ रहा था, कि जहाँ कुरान करीम की आखिरी आयत होगी वही आपकी मंजिल होगी। एक हाफ़िज़ कुरान के लिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम रखा है। उसके अलावा ये कि कुरान शफ़ात करने वाला है और उसकी शफ़ात भी कबूल की जाएगी। और उलमा फरमाते हैं कि एक हाफिज़ बाअमल कम से कम 10 लोगों की, ऐसे ख़ानदान के लोगों की जिन पर जहन्नम लिख दी जाएगी, उनकी शफ़ात करेगा। तो इसलिए कुरान करीम की अहमियत और ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता कोई फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और बच्चों को कुरान करीम हिफ्ज़ करवाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा बात करते हैं हिफ्ज़ कुरान की तरतीब के ऊपर। सबसे पहले जो लोगों का एक सवाल हो सकता है कि
حفظ قرآن بنیادی طور پر ہے کیا؟ اس کے کتنے مراحل ہوتے ہیں، کتنے درجات ہوتے ہیں، اور اس کی جو خاص طور پہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں، اصطلاحات جسے کہتے ہیں، وہ کیا کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ در حقیقت جو روایتی طریقہ اس وقت پاک و ہند بر صغیر کے اندر الحمدللہ چل رہا ہے حفظ قرآن کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اس کی استعداد کے مطابق سبق دیا جاتا ہے، وہ سبق کو یاد کرتا ہے، اس کے بعد جس پارے میں سبق ہو اس کو سبقی کہا جاتا ہے، اچھا، اور اس کے بعد جو پارے پڑھ چکا ہے وہ منزل کہلاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر بچہ دن میں 3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے استاد محترم کو سبق سنائے گا، پھر وہ سبقی سنائے گا، پھر وہ منزل سنائے گا، پھر اس طریقے سے وہ آخر سے شروع کرے یا الف لام میم سے شروع کرے۔ عام طور پہ عامہ پارے سے شروع کرتے ہیں کہ چونکہ چھوٹی آیاتیں آسان ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر جا کر قرآن کریم اس بچے کا الف لام میم پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور بچے اپنی استعداد کے مطابق جو ہے نا حفظ کرتے ہیں، اور عام طور پہ شروع میں بچے 8-10 لائنیں یاد کرتے ہیں، لیکن جب آخر تک پہنچ جاتے ہیں تو عام طور پر الحمدللہ 1.5 صفحہ 2 صفحے 2.5 صفحے سبق وہ سنا لیتے ہیں۔ اچھا، وہ روزانہ کا پھر ان کا چلتا ہے؟ جی، اسی لحاظ سے وہ منزل سناتے ہیں۔ عام طور پہ سبقی 1 پارہ ہوتا ہے اور منزل کم از کم 3 پارے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ حفظ قرآن کا کوئی شارٹ کٹ طریقہ، کوئی سب سے آسان ترین طریقہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ حفظ کا کوئی بھی آسان سے آسان طریقہ جس کو لے کر وہ چلے اور اس کے لیے وہ حفظ کرنا آسان ہو جائے، اس کے اوپر تھوڑا سا بات کیجیے۔ ہاں دیکھیں، قرآن کریم کا جو بہتر طریقہ ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بچہ یا کوئی بھی صاحب حفظ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ناظرہ قرآن کریم صحیح طور پہ آنا چاہیے، جی وہ آنا چاہیے، تاکہ وہ مطالعہ وہ خود کر سکیں، کیونکہ آدھا کام ان کا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سبق یاد کرنے کا طریقہ آنا چاہیے ان کو۔ صحیح ہے، سبق یاد کرنے کا طریقہ جو ہمارے نزدیک بہت بہتر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ فیصلہ کر لے کہ وہ کتنا سبق یاد کر سکتا ہے، جیسے 20 لائنیں 30 لائنیں، تو ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لے یا 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لے، تو پھر بچہ ان کو الگ الگ یاد کرے جو حصے انہوں نے مقرر کیے ہیں۔ تو پہلے وہ دیکھ کر پڑھے، پھر بغیر دیکھے پڑھے، پھر جہاں غلطی ہو وہ غلطی فوراً نہ دیکھے، بلکہ یہ کہ پورا فوکس، پوری توجہ، پورا دھیان اس کے اوپر لگائے صحیح، اور غلطی نکالنے کی کوشش کرے۔ پھر آہستہ آہستہ جب ایک حصہ یاد ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دے، پھر دوسرے حصے کو، پھر تیسرے، پھر چوتھے حصے کو، پھر آخر سے ملانا شروع کر دے 2 حصوں کو، پھر آخر سے تیسرے اور آخر سے پھر پہلے حصے کو ملائے، پھر ان کو اس طریقے سے سنائے۔ رات کے وقت وہ کچا پکا یاد کر لے، صبح فجر کے بعد 3 سے 4 مرتبہ وہ بچہ اگر پڑھے گا تو وہ بہترین سبق یاد ہو جائے گا۔ یہ سب سے بہترین یاد کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ کم سے کم وقت کے اندر زیادہ کام دیا جا سکتا ہے، اور صرف پڑھتے جانا بغیر کسی توجہ کے تو پھر سبق یاد نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ روزانہ سبقی سنائے اور منزل سنائے، اس سے یہ آٹومیٹکلی بچہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ جلدی حفظ کر جاتا ہے۔ اور اگر کوئی دنیا دار آدمی ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی جو ہے وہ دوسرے کسی کام میں وہ انوالو ہے، وہ نہیں استاد کو ایک ٹائم دے پاتا، تو اس کے لیے کوئی آسان طریقہ، خاص طور پہ جو پروفیشنلز ہیں، اپنی ان کی مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ اگر کوئی اس طریقے پہ عمل کریں کہ ان کا قرآن جلدی یاد ہونا شروع ہو، تو وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو ویسے عمر ہے بچے کے حفظ کی وہ 7 سے 10 سال کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے، اور اس کے بعد جو ہے نا حفظ کے مشکل ہوتا ہے، لیکن جو بڑی عمر کے حضرات ہیں بالکل حفظ کر سکتے ہیں، اور یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے شوق کے اوپر، صحیح، کہ وہ کتنی توجہ دے سکتے ہیں، کتنا ٹائم دے سکتے ہیں، وہ اپنے ٹائم کے مطابق چیزوں کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 2 کام کم از کم کریں۔ ایک کام یہ کریں کہ ان کو ناظرہ قرآن کریم آنا چاہیے، صحیح، دوسرا یہ کہ جو جس ٹائم بھی یاد کریں لیکن کسی کو سنائیں، جب تک وہ کسی استاد کو نہیں سنائیں گے، کسی بھی طریقے سے وہ کسی استاد کو نہیں سنائیں گے، اس وقت تک اس کے اندر پختگی نہیں آئے گی، اور اس کا معیار نہیں بنے گا۔ آن لائن بھی ہو سکتا ہے، وہ آن لائن بھی سبق سنا سکتے ہیں بالکل، اور آن لائن سبقی وغیرہ بھی سنا سکتے ہیں، اپنی منزل بھی سنا سکتے ہیں۔ اس میں ہفتے میں 1-2 دن وہ ٹائم دے دیں تو یوں کر سکتے ہیں۔ اس کو اپنے آپ کو کسی نہ کسی ترتیب میں لائیں، ٹھیک ہے، ترتیب میں لائیں گے ان کا معیاری حفظ بھی ہوگا اور اچھا بھی ہوگا۔ بغیر ترتیب کے اپنے طور پہ شروع کر لیں تو اس میں پھر ہوتا یہ عام طور پہ تجربہ یہ ہے کہ وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، یا حفظ ہوتا ہے لیکن وہ معیاری نہیں ہوتا۔ صحیح، تو یہ ضرورت ثمر کی ہے، وہ کسی ترتیب میں اپنے آپ کو لائیں۔ اچھا، بعض بچے قاری صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، بہت بیچارے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سنا پاتے، کوئی ایسا طریقہ کہ ان بچوں کو خاص طور پر سبق جلدی یاد ہونا شروع ہو جائے، شارٹ کٹ آپ کوئی بتانا چاہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک حافظے کی بات کریں بچے کی، تو وہ 4 صورتیں ہوتی ہیں کہ
دو چیزیں، ایک ہوتا ہے حافظہ، ایک ہوتا ہے ذہن. صحیح. ایک میموری ہوتی ہے، ایک مائنڈ ہوتا ہے. صحیح. دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کو یاد ہی نہیں ہوتا ہے بالکل، اس کا حافظ یعنی ذہن اتنا زیادہ کمزور ہے، تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ایسے بچوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے. آگے جا کے مشکلات ہوتی ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی میموری بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن ذہن تھوڑا کمزور ہوتا ہے، ان کا مائنڈ تھوڑا کمزور ہوتا ہے. تو ان کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ترتیب پہلے میں نے جیسے ذکر کی وہی ترتیب ہے کہ سبق کو اس ترتیب کے مطابق حفظ کرے اور یاد کرنا شروع کرے. لیکن اس کو ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا. صحیح. ٹائم اس کو زیادہ لگ جائے گا. اصل میں سبق کے اندر زیادہ فوکس ہونا چاہیے، توجہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. شوق اور عام طور پہ بچے جو ہے نا وہ توجہ نہیں دیتے، وہ بس ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایک طرز میں. لیکن یہ کہ جب وہ ٹائم فکس کر کے کہ بھئی آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں نے یہ اتنا سبق ہر حال میں یاد کرنا ہے، 10 لائنیں، 15 لائنیں، 20 لائنیں، جی، تو وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کر کے اگر وہ سبق یاد کرنا شروع کرے گا تو انشاءاللہ وہ یاد کر لے گا. کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو سبق یاد نہ ہو. ٹھیک. اچھا، ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر استاد کے کوئی بندہ حفظ قرآن مکمل کر سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ استاد کا ہونا ہی ضروری ہے؟ کوئی بندہ ناظرہ پڑھ لیتا ہے اچھے طریقے سے، وہ اگر کسی طریقے اپنا وقت نکال کے خود وہ اس کو اون کر رہا ہے اور وہ لے کے چل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ حفظ کر لے؟ دیکھیں، استاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو سنائے گا. کیونکہ اگر جب تک وہ سنائے گا نہیں تو اس کے معیار کا اندازہ نہیں ہوگا، اس کی پختگی کا اندازہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے بغیر استاد کی بھی قرآن کریم حفظ کیا ہے. لیکن ہمارا اس حوالے سے تجربہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پہ قاری صاحب رکھنا، اور وہ اگر نہ کر سکیں لیکن کسی بھی مسجد کی محلے کی جو مسجد ہے اس کے امام صاحب سے ٹائم لے لیں. بڑا آسان ہے آج کل، تو ممکن بڑا آسان ہے، جا سکتے ہیں آپ. جی بالکل. اینی کسی بھی طریقے سے کسی کو سنانے کا نظم ہونا چاہیے. سنائے بغیر اس کے اوپر اعتماد کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، ایک بچہ جس کو بہت ساری مشکلات ہیں اور وہ اس مشکلات کو اپنے استاد کو نہیں بتا پا رہا، اپنی مینجمنٹ کو نہیں بتا پا رہا، وہ اس کے والدین ہیں، وہ اس کی بات سنتے بھی ہیں اور اس کو فیور بھی دیتے ہیں کسی حد تک. تو کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کا کتنا کردار ہو سکتا ہے بچے کو مشکلات سے نکالنے میں؟ کیا ایسا کریں کہ بچہ جو ہے وہ روٹین میں اپنے اسباق بھی جاری رکھے اور حفظ کی طرف وہ چلتا چلا جائے؟ یہ اس طرح کے بچوں کے اندر معاملہ ہوتا ہے کہ جو بچے تھوڑا سا شوق نہیں رکھتے، ان کی شوق کے اندر کمی ہوتی ہے، تو والدین اور اساتذہ دونوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو وہ ایسے بچوں کو تعلیم پہ لانے کے لیے بہت ساری ترتیبیں بنا سکتے ہیں، ان کے ذوق و شوق پیدا کر سکتے ہیں. اس کے بہت سارے ٹولز ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کے ماحول سے مانوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو قرآن کریم سنوایا جائے بار بار، تو وہ اس سے قریب آئیں گے. اس کے بعد ان کو قصص قرآنیہ سنایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے تو اس سے کہا جائے کہ جاؤ بیٹا، یہ قرآن کریم سے یہ کس صورت میں یہ قصہ ہے، آپ نکال کے لاؤ. اچھا. اور پھر وہ اس کا وہ مطالعہ کرے. اس کے علاوہ گھر کے اندر وہ خود حفظ کرنا شروع کر دے اور دوسرے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مسابقے شروع کروا دے کہ بھئی آپ ایک سورت یاد کرو گے آپ کو انعام ملے گا. اس کے علاوہ اس بچے کے لیے بہت سارے انعامات بھی رکھے جا سکتے ہیں. بیٹا آپ یہ اس طریقے سے یاد کرو، حفظ کرو اور انشاءاللہ آپ کو یہ انعام دیں گے. ایسا انعام ہو جو ہیلپ آؤٹ کرے اس کی تعلیم کو. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ والدین کی دلچسپی اگر اپنے بچے کے ساتھ ہے تو وہ بچہ پھر قرآن کے ساتھ بھی دلچسپی رکھے گا. بالکل. اور وہ دکھانی پڑے گی آپ. جی بالکل. تو بچے کو اس طرف لانا پڑتا ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کا ذاتی طور پہ شوق نہیں ہوتا، ان کے والدین کی خواہش ہوتی ہے بچے حفظ کر لیں اور وہ ذہن بھی رکھتے ہیں. جی. ذہن اچھا ہے ان کا اور وہ حفظ کر بھی سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ترتیبیں ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو اس طریقے سے وہ بچے کو وہاں سے موڑ کے ایک پراپر وے پہ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سب سے بنیادی سوال ہے کہ حفظ کے تقاضے کیا کیا ہیں؟ ایک بچے کو حفظ قرآن آپ نے کروانا ہے تو اس میں سٹیک ہولڈرز کون کون ہو سکتے ہیں جو اس کو حفظ کے اینڈ تک اس کا ساتھ لے کر چلیں گے، اور ان کی کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ پھر یہ بہت اہم سوال ہے، یہ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے. جی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بچے حفظ کا حل ہے اور پھر وہ جو ہے وہ قاری صاحب کے پاس پہنچے گا، جتنی مشقت والدین اٹھا رہے ہیں وہ بیچارہ قاری صاحب اٹھائے گا. تو یہ جو حفظ کے تقاضے ہیں، سٹیک ہولڈرز کا کردار ہے، اس کو ذرا کھول کر بیان کیجیے. جی.
تعلیم و تربیت کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بنیادی طور پر جو بچہ حفظ کر رہا ہے تو اس کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کی ذہنی استعداد اچھی ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کا ذاتی شوق ہو، تیسرا یہ ہے کہ بچے کی صحت ہو، چوتھا یہ ہے کہ والدین کا شوق ہو، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ گھر کا ماحول ہو۔ اچھا، ان 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، ایک حافظ بچہ ہے، بقیہ بچے مثال کے طور پر اسکول پڑھتے ہیں تو اس کو الگ جگہ نہیں دیں گے، اس کو الگ ایسا انوائرمنٹ، ایسا ماحول نہیں دیں گے تو مشکل ہو جائے گی اس کے لیے حفظ کرنا۔ جہاں پر شور شرابہ ہو یا اس طریقے سے ہنگامہ ہو تو مشکل ہو جائے گی حفظ کرنا۔ اسی طریقے سے اس کی صحت ساتھ نہیں رہتی، بہت بیمار رہتا ہے۔ اس کی بھی طریقہ کار ہیں کہ بچے کی صحت کو کیسے ٹھیک کیا جائے، ہیلتھی فوڈ ان کو دیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ جی حفظ کے بچے کی ڈائٹ بالکل الگ ہے۔ صحیح۔ حفظ کے بچے کی ڈائٹ بالکل الگ ہے عام بچوں سے۔ اچھا، تو والدین کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ایک حفظ کے بچے کی ڈائٹ کیا ہونا چاہیے، اس کا ناشتہ کیسا ہو، اس کو دوپہر کا کھانا کیسا ہو، صحیح، اس کا جو ہے نا شام رات کا کھانا کیسا ہو، اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں اس کی غذائیت کے اندر یعنی اس کے کھانے پینے کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ اگر اس کا خیال رکھا جائے گا، بچے کی صحت بھی بحال رہتی ہے، تو پھر اس کی نیند پوری ہو، اس کو ورزش کا موقع دیا جائے، یہ ساری چیزیں ورزش، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا جب خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ وہ بچہ بہت بہتر رہے گا۔ ٹھیک، یہ 5 چیزوں کا بہرحال خیال رکھنا ضروری ہے۔ صحیح ہو گیا۔ بڑی عمر کا کوئی آدمی ہے، وہ اب یہ خواہش کر رہا ہے کہ میں بھی قرآن مجید کا حافظ بن جاؤں، اس کی ایک لمبے عرصے سے خواہش ہے، لیکن مصروفیات ظاہر ہے کہ چھوڑنا مشکل ہے آج کی روٹین میں، تو اس کے لیے کوئی آسان سا طریقہ تجویز کر دیں۔ میں نے جیسے پہلے کی بھی ذکر کیا کہ اصل بنیادی طور پہ اس کا تعلق شوق سے ہوتا ہے، کہ اس کو جیسے شوق ہے اور اس کے پاس ٹائم کتنا ہے، اس حوالے سے بھی ہے وہ کتنا ٹائم دے سکتا ہے۔ جی، تو جو بھی اس کے لیے پاسبلٹی ہو وہ سب سے پہلے سوچے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے آپ کو کسی نظم میں لائیں، کسی نظم میں لائے گا پھر وہ بڑی آسانی سے حفظ مکمل کر سکتا ہے، اور اس کا جو حفظ ہوگا وہ معیاری بھی ہوگا۔ صحیح۔ آن لائن قرآن کریم کی جو تعلیم ہے، یہ ظاہر ہے کہ فزیکل اپیرنس جو آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، قرآن مجید آپ کے سامنے بیٹھ کے فزیکلی وہ پڑھ رہا ہے یا سیکھ رہا ہے، اس میں اور آن لائن تعلیم میں بڑا فرق ہے، اس میں دو رائے ہیں ہی نہیں۔ لیکن دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، اب جو ہے وہ ہر چیزیں آن لائن ہونے جا رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس پیٹرن کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو آن لائن تعلیم کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا رکھے شروع سے بندہ؟ دیکھیں، فزیکل تعلیم اور آن لائن کے اندر واقعی بہت زیادہ فرق ہے، اس لیے کہ آن لائن تعلیم کے اندر ایک تو لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اور فزیکل کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، ساری چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ بھال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ آن لائن تعلیم جو ابھی طریقہ کار چل رہا ہے، آن لائن ایجوکیشن جو چل رہی ہے پوری اس وقت پوری دنیا کے اندر، تو وہ یہ ہے کہ بچہ قاعدہ تو پڑھ سکتا ہے، ناظرہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی چند صورتیں حفظ کر سکتا ہے، لیکن پورا قرآن کریم حفظ کرنا بظاہر کافی مشکل ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ البتہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر میں وہ حفظ کریں، یاد کریں، گھر میں گھر والوں کی نگرانی میں قاری صاحب سنیں، اس کی سبق کی منزل سن سکتے ہیں، لیکن اس کو سامنے فل ٹائم بٹھا کے یاد کروانا آن لائن تھوڑا مشکل ہے۔ البتہ بہت سارے بچے وہ اس طریقے سے حفظ کرتے ہیں کہ گھر میں ان کو سبق ساری چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں اور پھر وہ سنوا دی جاتی ہیں، تو اس طریقے سے بچے حفظ کر لیتے ہیں۔ گھروں میں بھی بہت سارے بچے قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کر دوں کہ حفظ کے لیے ماحول ہونا بہت مطلب ضروری یہ ہے کہ وہ معیار نہیں نظر آتا ان بچوں میں، اور خاص طور پہ جو فزیکلی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آن لائن کے سر اکیڈمیاں بن چکی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ اشتہار آپ دیکھیں آن لائن کے آتے ہیں، لوگ پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں، پڑھا رہے تو ہیں، لیکن یہ کہ حفظ کی بات کر رہا ہوں، قرآن کریم کا ناظرہ پڑھا رہے ہیں، قاعدہ پڑھا رہے ہیں، کچھ صورتیں یاد کروا رہے ہیں، لیکن پورا قرآن کریم اس طریقے سے حفظ کروانے کا ابھی میرے علم میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، حفظ کے لیے ایک بنیادی جو چیز ہے وہ انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، خاص ماحول ہے۔ اسی ماحول کے اندر زیادہ بہتر استاد اور طالب علم کا آمنے سامنے ہونا، تو اس کا جو ایک اثرات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ البتہ صرف آن لائن سنا سکتا ہے، سبق منزل وغیرہ سنا سکتا ہے، اس کے جائزے کی کوئی ترتیب بن سکتی ہے، لیکن فل ٹائم اس کو اس طریقے سے پڑھانا اور حفظ کروانا بظاہر کافی مشکل کام ہے۔ ممکن تو ہے، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے،
لیکن ممکن تو ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ ایک بہت بڑا اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو حافظ قرآن بن چکا ہے کسی بھی بڑے ادارے سے، چھوٹے ادارے سے، لیکن وہ حفظ کرنے کے بعد اس کی سرگرمیاں، اس کی جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو گیا ہے، اس نے کسی مصروفیت دوسری آ گئی ہے، وہ اس طرف نکل گیا ہے، تو حفظ جو ہے نا وہ اس کو بھول جاتا ہے، اور وہ کیسے حفظ کی نعمت کو محفوظ بنا سکتا ہے؟ اس کے اوپر خاص طور پر روشنی ڈالیے۔ بہت سارے بچے آپ کو نظر آئیں گے، اگر کراچی کی بات کریں تو وہ بیچارے حفظ کرنے کے بعد بھی کسی کمپنی میں، کسی جگہ، کسی دکان پہ کسی نے ریڈی لگا لی ہے، کسی نے کوئی اور کام شروع کر دیا، حفظ بھول گیا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کیسے اس کو محفوظ بنانا ہے؟ یہ بہت بڑی تعداد اس کا شکار ہے۔ بنیادی طور پر نظام تعلیم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حفظ کے ساتھ عصری تعلیم کو انکلوڈ کرنا چاہیے، اس کی جو بھی ترتیب ہو ساتھ شامل کریں، بعد میں کریں، لیکن یہ کہ حفظ کے بچوں کو فارغ نہ چھوڑیں بعد میں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ حافظ بنتا ہے 13-14 سال کی عمر میں، تو وہ معاشرے سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس کے لیے دو راستے ہیں کہ یا تو جا کے کوئی اور کام شروع کر دے، یا تو یہ کہ وہ عصری تعلیم کی طرف جائے اور معاشرے کے اندر جا کر اپنے سے کم عمر بچوں کے ساتھ بیٹھ جائے، اور فطری طور پہ ایسا ہونا تھوڑا بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے بچوں کے والدین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے حفظ کو بالکل محفوظ رکھیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ 3 سپارے پڑھے بچہ، اور رمضان ایک پارہ سنائے، 3 پارے پڑھے اور 1 پارہ سنائے، اور رمضان المبارک کے اندر وہ کم از کم تراویح لازمی سنائے، ٹھیک ہے، قرآن کریم سنائے، مصلی سنائے، اس کو نہ چھوڑے۔ اگر کسی بچے نے چھوڑ دیا اور کوئی ایک مصلی بھی چھوڑ دیا، اس کو قرآن کریم کبھی یاد نہیں رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تشدد کے واقعات کی۔ بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے نا وہ منظر عام پر چیزیں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے واقعات آ رہے ہیں کہ بچوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے۔ اس نفسیات سے ہم کیسے نکلیں گے؟ کسی بھی صورت میں، کسی شریعت اور کسی قانون میں تشدد کو بہرحال جائز تو نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ کس کے اوپر تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بیان کریں کہ ہم اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو تشدد، دوسری یہ کہ دوسری سزائیں، اس کے علاوہ اس کے کیا وجوہات ہیں، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ صحیح۔ جہاں تک تشدد کا تعلق ہے تو تشدد کوئی مذہب، کوئی انسانیت، کوئی اخلاق اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ بالکل یہ جرم ہے۔ جس طریقے سے قتل کرنا جرم ہے، چوری کرنا جرم ہے، اور اس کی حدود ہیں، اسی طریقے سے اس طور پہ تشدد کرنا کہ کسی بچے کا کہ کوئی عزم تلف ہو جائے یا خدا نخواستہ وہ جان سے چلا جائے، تو وہ ایک جرم ہے، ظاہر بات ہے، جرم ہے اور اس کی سزا ہے۔ اور اس طرح کی نفسیات تو بالکل کسی قسم کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آج سے 10-15 سال پیچھے چلے جائیں، صحیح، اس کے برعکس آج بہت فرق آیا ہے، لیکن اب بھی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات کے بدقسمتی سے اس طرح کے حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پورا انوائرمنٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جب تک وہ تبدیل نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ کہ خطرہ رہتا ہے کہ اس طرح کے حادثات نہ ہوں۔ اور تربیت بھی مستقل لے کر چلنی پڑے گی۔ جی، تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور تربیت پورا ایک ٹاپک ہے، اس کے اوپر تو میرے خیال میں کئی گھنٹے بات کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اور والدین، اساتذہ کا کیا اس کے اندر رد عمل ہوتا ہے، کیا ایک تعلق ہے، کیا ریلیشنز ہوتے ہیں، اس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تربیت میں آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی 3-4 چیزیں جو اس نفسیات سے، تشدد کی نفسیات سے لوگوں کو باہر نکالیں؟ اس میں بنیادی آپ کیا؟ پورے نظام کے اندر جو تبدیل کرنے کی ضرورت چیز ہے نا، وہ تبدیل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مائنڈ کو چینج کریں گے۔ ٹھیک ہے، اساتذہ کی اس مائنڈ کو چینج کریں گے کہ بھائی یہ جو کہ مار کے بغیر کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو نفسیات پڑھانی چاہیے، نفسیات سمجھانی چاہیے، نفسیات سکھلانی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اساتذہ لائے جائیں جو اچھے پڑھے لکھے ہوں، ویل ٹرینڈ ہو۔ اور دیکھیں، معاشرے کی یہ عجیب صورتحال ہے کہ اس وقت جو بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ چلو جی اس کو قاری صاحب بنا کے بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن پڑھا رہا ہے۔ ایک مدرسے کے اندر شیخ الحدیث وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے جو ہر لحاظ سے بہت مضبوط ہو، تفقہ کے لحاظ سے، اپنی علمی استعداد بڑی زبردست ہو اس کی، تو اس کو شیخ الحدیث بناتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو بندہ کسی کام کا نہیں ہے اس کو آپ قاری قرآن بنا دیں، تو پھر اسی طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے ایسے اساتذہ ہیں کہ جن کی عصری تعلیم بھی اچھی ہو اور باقاعدہ
تربیت بھی بہت اچھی ہو ہر لحاظ سے، تو پھر اس سے بہت فرق آئے گا. اور الحمدللہ کسی بھی بڑے ادارے میں جو سٹینڈرڈ ادارے ہیں پاکستان کے اس وقت، اس میں اس طرح کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہے. یہ مسئلہ وہیں ہوتا ہے جو جیسے آپ نے کہا کہ ان کی یا تو وہ مینٹل ان کی جو ہے لیول پہ ان کو تربیت نہیں دی جا رہی، سٹینڈرڈ لیول کی تربیت نہیں دی جا رہی، اور وہ پنجاب اور دوسری جگہوں کے جو پسماندہ علاقوں کے مدارس ہیں. بس اللہ تعالیٰ ایسے واقعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ کہنا کہ کسی جگہ نہیں ہو سکتا یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پورے جو ہمارا جو اس وقت میکانزم ہے، جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو اس وقت جو حفظ کا جو نظام چل رہا ہے اس کو بھی تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ ہمیں رہائش ختم کرنی ہوگی. ہم نے نظام تعلیم کے اندر پیرنٹس کو لانا ہوگا، باقاعدہ اس کا حصہ بنانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا جو بھی بچے کے مسائل ہیں ان کے سامنے رکھیں، ان سے مل کر جو ہے نا آہستہ آہستہ ان کو سولو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اساتذہ کے جو بہت سارے اور بھی مسائل ہیں ان کو آہستہ آہستہ جو مدارس کے حضرات ہیں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے نا سولو آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اساتذہ کو یہ سمجھا دیا جائے کہ بھئی آپ نے اس کو کسی بھی قسم کی جسمانی طور پہ سزا نہ دیں. فزیکل سزا مثال کے طور پہ اس کی چھٹی بند کر دی، کھڑا کر دیا کچھ دیر کے لیے، کلاس کے باہر کچھ دیر کے لیے کھڑا کر دیا، اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بقیہ یہ کہ بقیہ چیزوں سے بالکل روک دیا جائے کہ آپ کوئی کام نہ کریں. جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھائیں، جو نہیں پڑھتا کام نہیں دیتا تو آپ بتائیں، ادارے والے کو بتائیں، اور یہ کہ ان کے والدین کو بتائیں. اپنے ہاتھ میں کچھ نہ لیں. تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ اساتذہ اس چیز کا خیال بھی رکھیں گے. مسئلہ یہاں پیدا آتا ہے جب والدین کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے کہ جی آپ نے حافظ بنانا ہے، اس کو ہر حال میں بڑھانا ہے، اور خود والدین اس بارے میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ جس قسم کی سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے. معاملات پھر یہاں خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام بنایا ہے. ہر بندہ بچہ حفظ نہیں کر سکتا، ورنہ سب ڈاکٹر بن جاتے، سب انجینئر بن جاتے. تو پھر یہ پورا اس کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ اور نہ تو فرض اور واجب ہے کہ آپ نے قرآن حفظ کروانا. بالکل. تو اس کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ تو اس لیے جو بچہ حفظ کر سکتا ہے اس کو حفظ کروائیں، جو نہیں کر سکتا تو اس کو نہ کروائیں، دوسری جگہ اس کو ڈال دینا چاہیے. والدین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آخر میں بات کریں گے آپ کے تحفیظ القرآن سے متعلق. تحفیظ القرآن جامعۃ الرشید اس وقت جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، بہت زبردست. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ مزید فیوچر میں کیا کیا آپ کے پلانز ہیں اور کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ تحفیظ القرآن جامعۃ الرشید تحفیظ کی دنیا میں ایک یونیک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے، کہ جو اس وقت غیر رہائشی بھی ہے اور حفظ کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پورا اس کا حصہ ہے. اور الحمدللہ اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کے اوپر بھی توجہ دی جاتی ہے، اور ہم نصابی سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے توجہ دی جاتی ہے. اس وقت کوئی 1000 کے قریب بچے ہمارے ہاں زیر تعلیم ہیں، اور جو یہاں داخلوں کے حوالے سے جو رجوع ہے وہ سال میں 3 دن داخلے ہوتے ہیں، تقریباً 1 ہفتہ. تو اس وقت 1500 سے اوپر لوگ یہاں داخلے کے لیے رجوع کرتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے. پورا سال یہ رجوع رہتا ہے لیکن ظاہر بات ہے ہم اپنے ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈمیشن دیتے ہیں. تو اس وقت تحفیظ کے علاوہ جامعۃ الرشید کی اور بہت ساری شاخیں ہیں، جیسے لاہور کے اندر بھی ہے اور دوسرے ادارے بھی ہیں الحمدللہ اسی نہج پہ کام کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مجموعہ العلوم الاسلامیہ کے اندر یہی چیز آگے لے کر جانے کا پورا ایک میکنزم تیار ہو رہا ہے الحمدللہ، کہ تحفیظ کے اداروں کو اس طریقے سے تیار کریں گے. اس سے بہت بالخصوص یہ جو سزا کے معاملات ہیں اس کے اندر فرق پڑے گا. بچے اپنے والدین کے پاس رہیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے نا آہستہ آہستہ فرق آئے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ جب سب مل کر کام کریں گے اور پورے طور پہ جب بھرپور طریقے سے کام ہوگا انشاءاللہ، اور سب کا کردار ہوگا تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہت بہترین اور دور رس ہوں گے. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے بہت اچھا خاصا وقت ہمیں دیا جی. ناظرین محترم، یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد پوڈ کاسٹ ہم نے کیا ہے. اس سے پہلے شاید ہم تحفیظ القرآن کے اوپر بات چیت کر چکے ہیں، ادارے کی سرگرمیاں، ادارے کی ایکٹیویٹیز اور دوسری چیزیں بہت ساری آپ تک پہنچائی ہیں. لیکن آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ قرآن مجید کے منہج کے حوالے سے تھا، اس کو سیکھنے کے حوالے سے، قرآن کریم کو حفظ کرنے کے حوالے سے، اس کے مراحل اور اس کے جو مدارج ہیں ان کو طے کرنے کے حوالے سے تھا. تو ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا.
مزید کسی نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.